बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब तक इकट्ठी खड़ी थी तब तक ऐसा लगता था कि हुकूमत अंडर प्रेशर आ रही है। हालांकि कहा हुकूमत की तरफ से यही जाता था कि ये किसी खेत की मूली नहीं है, पीडीएम वाले चाहे 11 जमातें हो, 9 जमातें हो, 1 जमात हो या 6 जमातें हो, लेकिन एक सर्टन प्रेशर तो बनता हुआ नजर आता था। लेकिन जैसे जैसे रफ्ता रफ्ता बुर्ज उलटने लगे, डोमिनोज इफेक्ट की तरह गिरने लगे सारी जमातें, स्पेशली 2 जमातें एनपी और पीपल्स पार्टी, तो ऐसा लगा कि मामलात हुकूमत के लिए मुश्किल होने की बजाय एक बार फिर अपोजिशन के लिए मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पिछले माह की स्टेटमेंट थी और उस स्टेटमेंट की वजह से आज उनकी गिरफ्तारी वाक़या हो गई है। ख्वाजा आसिफ साहब के जो बेल का मामला था उसकी कॉजलेस कैंसिल हो गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी दोबारा तलब कर लिया गया। ये मामला किस तरफ जा रहा है? और मरियम नवाज साहिबा की परसों की स्टेटमेंट से अगर मिलाकर देखा जाए इसको, तो क्या एक वे आउट ढूंढने की कोशिश तो नहीं की जा रही ऑपोजिशन की तरफ से? दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में चहमगोइयां चल रही थी कि अब तो पीडीएम से सेपरेट हो गए, अब तो इनके लिए आसानियां ही आसानियां, वहां नैब रावलपिंडी में एक और रेफरेंस आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर दायर हो चुका है। ये तमाम मामला किधर जा रहा है? हुकूमत किधर बैठेगी? जहांगीर खान तरीन साहब की साइड लेते थे पीपल्स पार्टी वाले और पीएमएलएन वाले भी, क्या अभी वो उनकी साइड पर हैं या नहीं? तमाम क्वेश्चंस रखेंगे साबिक प्राइम मिनिस्टर और बड़ी जानी मानी शख्सियत शाहिद खाकान अब्बासी साहब के सामने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू लाइक ऑलवेज। अब्बास साहब, सबसे पहले तो गिरफ्तारियों की बात कर लेते हैं ना। लग रहा है एक बार फिर से गिरफ्तारियों का सीजन शुरू हो गया है। पिछले दिनों कहा जा रहा था कि हल्का हाथ रखेंगे तो शायद सारी लीवरेज मिल जाए। पीपल्स पार्टी इसी चक्कर में शायद पीडीएम से साइड पे हुई। लेकिन अब जावेद लतीफ़ साहब की आज की गिरफ्तारी, आपका पेश होना एक रेफरेंस के अंदर, और ख्वाजा आसिफ साहब की जो बेल का कॉजलेस थी वो कैंसिल हो जाना, पता नहीं कब लगती है, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या एक बार फिर से गिरफ्तारियां शुरू होने लगी हैं और क्यों? देखिए, गिरफ्तारियाँ उस वक्त होती हैं जब कमज़ोरी महसूस हो। तो क्या कोई कमज़ोरी है इस वक्त हुकूमत के अंदर? तो बहरहाल ये मामले ना कभी इन्होंने हल दिया है ना दे सकते हैं। आज 3 साल हो गए, गिरफ्तारियाँ बहुत सी हो चुकी हैं। शहबाज साहब 2 दफ़ा गिरफ़्तार हुए, 1.5 साल जेल में रहे। हमज़ा शहबाज 2 साल जेल में रहे। बहुत से और लोग जेल में होके आए हैं। आज तक किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं बन सका, और जो मुकदमे हैं उनकी नोयत आप जाके देखें कि अदालतों में हालत क्या है। इसलिए बड़ी अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो बात करता था वो आज हकीकत साबित हो रही है। जो हम शुरू से कर रहे थे, ये सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये सियासत को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश है। तो आज क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई है, ये वक्त बताएगा। हमें जब भी ऐसा मामला होता है तो यही महसूस होता है कि कोई हम मुल्क के अंदर सो कॉल तब्दीली करने लगे हैं अपनी पॉलिसी में, तो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होती है। तो सपोर्ट का आसान तरीका यही है कि सियासतदानों को दबाएं और सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करें। सियासतदान भी तो बच्चे नहीं है ना बात साहब, इतने आराम से दब जाएं या इतने आराम से किसी की साइड पे हो जाएं। अगर कोई सियासतदान किसी की साइड पे होता है तो सियासतदान का भी तो उतना ही कसूर होगा ना। नहीं, स्टेट होती है, एक हद होती है, सब इंसान है। बिल्कुल माजी में भी दबाया गया, ये जब से मुल्क बना यही काम हम कर रहे हैं, आज भी यही काम है। तो इसके नताइज कभी अच्छे नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, तो इसके बाद भी कोई तवक्को नहीं है। राइट। अच्छा अब्बास साहब, जावेद लतीफ़ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब के अलावा आपके भी कुछ पेशियां आप भी भुगत रहे हैं। गालिबन आज भी एक पेशी थी आपकी, कल भी आप नैब के अंदर गए थे। क्या हुआ? कोई सवाल पूछे उन्होंने, कोई क्वेश्चनर दिया, उसके ज़रा अहवाल बताइएगा। नहीं, वो इंक्वायरी है, वो कल थी। आज तो नैब में जो केस चल रहा है उस पर गए थे। कल इंक्वायरी थी। इंक्वायरी हर तकरीबन 2-3 महीने के बाद एक नया ख़त आ जाता है कि आप पेश हो जाए, फलानी इंक्वायरी है। मैं पेश हो जाता हूँ और वहाँ देखा यही है कि बात कोई होती नहीं है, इधर उधर की बातें करते हैं, हकीकत उसके अंदर ना होती है, ना उसका तो कोई सब्सटेंस होता है। तो उनको जवाब वहाँ ज़बानी भी बता देते हैं, उसके बाद एक वो प्रोफार्मा देते हैं, वो भर के भी दे देते हैं। उसके बाद उनको दिल चाहे तो रेफरेंस बना लेते हैं, दिल ना चाहे तो ख़त्म कर देते हैं। हमारा तो काम है पेश होना, हम पेश हो जाते हैं। कल जो 15 दफ़ा शायद मैं 15 मुख्तलिफ केसेस में मुझे डालने की कोशिश की। आपकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया गया है? जी, मेरे बेटे को वो इस केस में किया गया, लेकिन ये जो इंक्वायरीज होती हैं ये सिर्फ मैं ही जाता हूँ। राइट। मुख्तलिफ किस्म की इंक्वायरीज होती हैं। फलाने को आपने लगा दिया, फलाने को हटा दिया, फलाना काम कर दिया।
تو بہرحال یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, اگر کرپشن کی بات ہی کریں تو آج ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہماری تاریخ کی کرپٹ ترین وفاقی اور پنجاب حکومت آج اقتدار میں ہے. کرپٹ ترین, تو کرپشن کے خلاف تو نعرہ لگاتے ہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ اسی لیے لگایا جاتا ہے. جب بھی آپ جو آدمی نعرے مارتا ہے وہ دیکھیں گے, وہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے نعرے مارتا ہے, دوسروں پہ الزام لگاتا ہے. انٹرسٹنگ. حکومت کے بارے میں اور پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں بھی آگے چل کے بھی بات کرنی ہے, لیکن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, ابھی بھی آپ لوگ راستہ کھولے بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. کیا کوئی امید باقی ہے یا ساری کی ساری کشتیاں جلا چکی ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں, ہم کسی کا انتظار نہیں کر رہے. مولانا صاحب نے ان کو نظر ثانی کا موقع دیا ہے کہ آپ سے ایک وضاحت طلب کی تھی اعتماد توڑنے پر, آپ نے اس وضاحت کو کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے میڈیا کے ذریعے کہا کہ جی ہم علیحدہ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں, اعتماد کو بحال کر لیں, تو آپ کے لیے جگہ موجود ہے. ہم بھی سب چاہتے ہیں کہ جتنے تعداد زیادہ ہوگی اتنا ہی مؤثر اپوزیشن ہو سکتی ہے, اتنا ہی جو ہمارا بیانیہ ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے. اور ہمارا بیانیہ بڑا سمپل ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. کوانٹٹی میٹرز عباسی صاحب یا کوالٹی میٹرز؟ جتنا تناؤ, جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پیپلز پارٹی میں آ چکا ہے, اگر پیپلز پارٹی فار ایگزامپل آ بھی جاتی ہے, جس کے آثار تو نہیں لگ رہے لیکن آ بھی جاتی ہے, تو اس کے بعد کیا اکٹھے چلنا اور ایک منزل کی طرف چلنا, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اپنے راستے درست کر لیں, صرف راستے ہی درست کرنے کی ضرورت ہوگی یا قبلہ بھی درست کرنے کی ضرورت؟ نہیں, قبلہ درست کرنا ہوگا, کیونکہ ایک اتحاد میں اگر اعتماد نہ ہو وہ نہیں چل سکتا. اس کی بنیادی عنصر جو ہے, جیسے ہم نے کہا کوالٹی کی بات ہے کہ کیا آپ کسی پہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ جب مشکل وقت آئے گا تو یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ مظاہرہ پیپلز پارٹی بدقسمتی سے نہیں کر سکی. رائٹ. اچھا, پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف آتے ہیں. ابھی مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی, جس سٹیٹمنٹ کو کل بھی ہم اپنے شوز میں ڈسکس کرتے رہے اور آج بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ کیا یہ یو ٹرن تو نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 5 سال یہ حکومت رہے اور دکھائے کہ کس طرح کی کارکردگی کرتے ہیں تاکہ عوام کو خود ہی پتہ چل جائے. ابھی کچھ دن پہلے تک تو بات ہو رہی تھی کہ جی اس حکومت کو گرانا ہے, لانگ مارچ کرنی ہے, استعفے دینے ہیں. وہ آگے سے پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر استعفوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کو توڑا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کیا. کیا یہ شو آف پاور تک تھا معاملہ, بیانوں تک تھا معاملہ, یا ایکچولی کرنا تھا؟ اور اگر کرنا تھا تو پھر وائی دس بیان نہ؟ دیکھیں, پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت کو صرف گرانے نہیں آئی, وہ نظام کی تبدیلی کی تحریک ہے کہ نظام کو بدلیں, ورنہ حکومتیں گرنے سے, الیکشن کرانے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ نظام کو آئین کے مطابق نہیں کریں گے ہمارا ملک آگے نہیں چلے گا. جو مریم نواز صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ٹویٹ کیا, مجھے پتہ نہیں ہے کیا انہوں نے, کیونکہ کل سے یہ لوگ مجھ سے بھی سوال کر رہے ہیں, جو کم از کم میرے سمجھ میں آیا, انہوں نے ایک سیرکیزم کے لہجے میں یہ بات کہی ہے کہ نہ پھر چلے 5 سال پورے کرنے دیں ان کو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے کامیاب ہیں, ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, پھر 5 سال پورے کر لیں. آپ کو لگتا ہے 5 سال؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے لیے سیاست کے لحاظ سے ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے. آپ تو کچھ عرصے پہلے تک میرے شو میں کہتے تھے کہ ہر لمحہ بھاری ہے. ہر لمحہ بھاری ہے. میں اگر ایک پیورلی ایک سیاستدان کے حوالے سے بات کروں جس نے الیکشن لڑنا ہے, تو یہ جو حکومت اتنی ناکام ہے کہ جتنا عرصہ یہ رہے گی ان کا وجود ختم ہو جائے گا. لیکن کیا اس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا؟ اس تباہی جو اس حکومت نے کی ہے, اگر یہ مزید وقت گزارتے ہیں ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا بات صاحب, چہم گوئیاں چلتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون 2018 کے انتخابات ہارنے پہ خوش تھی کیونکہ جو اکنامک پالیسیز تھیں اور مفتاح اسماعیل جو آخری بجٹ پیش کر کے گئے تھے, اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس بھی حکومت آ جاتی تو آپ بھی نہ سنبھال پاتے. کیا اس میں صداقت ہے یا نہیں؟ میں نے کبھی ایسی بات سنی نہیں ہے دنیا میں کہ کوئی جماعت ہارنے کے لیے الیکشن لڑے. ہم نے ہر ایک کے مشورے کے باوجود بجٹ بنایا تھا, کیونکہ ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم جو پالیسیز کر کے گئے ہیں اس کے ایفیکٹس کیا آئیں گے. اس بجٹ پہ حکومت قائم رہتی, آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. انٹرسٹنگ. اچھا, آصف زرداری صاحب کے اوپر ایک اور ریفرنس, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں راولپنڈی میں, ہم سمجھتے تھے شاید اب پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے تو کراچی چلے جائیں گے سارے معاملات, نیب راولپنڈی میں دائر کر دیا گیا اور آصف زرداری صاحب کو پیش بھی ہونا پڑا اس کے اندر. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے آپ کی نظر میں پی ڈی ایم سے الگ ہو کے؟
پی ڈی ایم کا نہ ریفرنسز سے تعلق ہے نہ نیب سے تعلق ہے، لیکن پریشر گروپ تو ہوتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ انہوں نے شاید پی ڈی ایم کی جو طاقت تھی وہ اس کو انہوں نے محسوس بھی کیا اور استعمال بھی کیا ہے. لیکن زرداری صاحب پہ جو ریفرنسز ہیں وہ ایک میرا خیال ہے ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کسی شخص پہ اتنے ریفرنس بنے ہوں. آج تک پروسیکیوشن نہیں ہو سکی. جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں، زرداری صاحب کے کسی کیس کی پروسیکیوشن نہیں ہو سکی. آپ لوگوں کے ٹائم پر بھی نہیں ہو سکی تھی. وجہ کیا ہے عباس صاحب؟ نہ ہمارا تعلق ہے نیب سے، نہ ہمارا عدالتوں سے کوئی تعلق ہے. یہ پہلی حکومت ہے عمران خان صاحب کی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم احتساب چلا رہے ہیں. لیکن چودھری نثار صاحب بھی کے ٹائم پر بھی کیسز بنے تھے نا، تو وہ obviously ان سے ریلیٹ بھی کیے جاتے ہیں، پی ایم ایل این سے بھی ریلیٹ کیے جاتے ہیں. نہیں، آپ دیکھیں کیس اگر ایف آئی اے بنواتی ہے، حکومت مدعی ہوتی ہے تو اور بات ہے. جو نیب کا کیس ہے اس کا حکومت سے تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. تو ابھی تک کوئی پروسیکیوشن ہوئی نہیں ہے. رائٹ. چلیں، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آگے پروسیکیوشن ہوگی بھی نہیں؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ جس عدالت میں ہوں، میرا ایک کیس ابھی میں آج ہی وہاں سے ہو کے آیا ہوں، تو اسی عدالت میں زرداری صاحب کا کیس بھی ہے. ہماری تاریخ ہر ہفتے لگتی ہے، ان کی تاریخ تقریباً 2 سے 3 مہینے کی لگتی ہے اور کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوتی. اچھا عباس صاحب، وہ ایک بات کر لیتے ہیں، بڑے عرصے سے ڈسکس تو ہو رہی ہے لیکن لیٹس ڈسکس دیٹ ایز ویل. پارلیمنٹ کا انوائرمنٹ میں تو بڑے عجیب پیرائے میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں. نوید قمر صاحب جیسے شخص کوٹ اتارنے کو آ جاتے ہیں، آپ جیسی شخصیت جوتا مارنے کی بات کرتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں ہو کیا رہا ہے عباس صاحب؟ یہ پارلیمنٹ کی کامیابی ہے کہ ہمارے جذبات ملک کے مسائل کے اتنے ابھر جاتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بات نہیں کرنے دے گا تو ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی سے بچائے عباس صاحب. یہ دنیا میں کامیابی ہوتی ہے، ایسی ہی کامیابی سے پارلیمان چلتا ہے. میں معذرت سے کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے 8 اسپیکر کے ساتھ کام کیا ہے. اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی. پوڈیم پر جانا ایک گناہ سمجھا جاتا تھا. آج اگر آپ نے اس پارلیمنٹ میں بات کرنی ہے، آپ کو پوڈیم پر جا کر اسپیکر صاحب کو اونچے الفاظ میں دباؤ ڈالنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو بات کرنے کی اجازت ملتی ہے. ہم پارلیمان میں کیوں جاتے ہیں؟ تنخواہ لینے کے لیے، کرسی پر بیٹھنے کے لیے، بات کرنے، عوام کے مسائل کی بات. میں کوئی ذاتی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں، خواجہ آصف کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں. میں نہیں کہتا. کہا پہلے ان پر ٹس کی بس ان کا چھوڑ دیے، چلیں جی آپ کی مجبوریاں نہ کریں. لیکن مجھے اگر آپ روکیں گے بات مجبوری ہے یہ بھی بتا بات کرنے، اسپیکر صاحب کہتے ہیں میری مجبوری ہے، وہ برآمدہ کہتے ہیں، وہ اوپنلی کہتے ہیں، وہ بات کرنے میں کہتے ہیں میری مجبوری ہے جی، میں آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. وہ ہاؤس بند کر کے بھاگ جاتے ہیں. اگر آپ عوام کے مسائل پر بات، آج تک 3 سال میں اس پارلیمنٹ میں عوام کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہو سکا. اس کا حل یہ تو نہیں نا کہ اگریسو ہوا جائے بس صاحب. آپ سے تو انہوں نے معافی بھی طلب کی ہے، معافی تو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل میں پاکستان کی عوام سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں پاکستان کی عوام کے لیے اگریسو ہوتا ہوں. میرا کوئی ذاتی مسئلہ کسی سے نہیں ہے. مجھے کوئی آدمی روکے گا بات کرنے سے عوام کی، اور خاص طور پر اس دن جب ہماری پوری جماعت بیٹھی تھی کہ ہم ناموس رسالت کے معاملے پر اپنا موقف دے سکیں، اور اسپیکر صاحب بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک پرائیویٹ ممبر کے ریزولوشن کو، بات بھی نہیں کرنے دیں گے تو پھر تلخی ہوگی. رائٹ. پارلیمنٹ کے حالات اگلے 2.5 سال میں بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، رویے کی بات ہوتی ہے. چلے بات ادھر ہی ختم ہو گئی. پارلیمنٹ کا طریقہ اگر چینی سستی ہوئی پارلیمنٹ بہتر ہو جائے گی. اگر چینی سے لنکڈ ہے ڈائریکٹلی. شاید الفاظ کے اندر بھی وہ شیرنی آ جائے. جی زیادہ چینی کھائیں گے بہتر ہو جائے گا. اسی کے ساتھ میٹھی بات کے ساتھ ہی چینی کی بات بھی کریں گے. چینی اسکینڈل جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کے ڈاکٹر رضوان جو سربراہ ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا. جہانگیر خان ترین صاحب کی ملاقات بھی ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے. اس تمام صورتحال کے بارے میں بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. اب بات کرتے ہیں ذرا کچھ چینی کی، کچھ جہانگیر خان ترین صاحب کے مداحوں کی جو پارلیمنٹیرینز کی صورت میں 40-41 کے قریب موجود ہیں. عباسی صاحب جہانگیر خان ترین صاحب کی طرف آتے ہیں. پہلے تو ان کے چینی کے معاملے کو حل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی جو جمع ہوئے ہیں اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ 40 کے قریب اراکین، ان کی بات کرتے ہیں. شوگر انکوائری جب ہو رہی تھی تو اس ٹائم پر آپ بھی بہت پیش تھے. اب جو ہے وہ شوگر کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کے سربراہ کو چینج کر دیا گیا.
ڈاکٹر رضوان کو چینج کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے, اور اسپیشلی آج وزیر اعظم صاحب سے جے کے ٹی کی ملاقات, ان کے ساتھیوں کی ملاقات, یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, میری ایک رائے ہے شوگر کے بارے میں, اور میں نے خود کمیشن کو لکھ کر وہاں پر پیش ہوا تھا. شوگر کا معاملہ جو ہے, جو کمیشن بنا تھا, اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں 2 پوائنٹس تھے. ایک یہ تھا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی ہے اور اس کے بڑھنے کے ذمہ دار کون ہیں. ان دونوں کا جواب کمیشن رپورٹ میں نہیں ہے. تو چینی کی قیمت کیوں بڑھی ہے وہ جہانگیر ترین نے نہیں بڑھائی, یہ میرا ذاتی اوپینین ہے. جہانگیر ترین نے نہیں بڑھائی. چینی کی قیمت بڑھانے کا ذمہ دار کون ہے, وہ جہانگیر ترین نہیں ہے. کون ہے پھر؟ پرائم منسٹر, حکومت ہے. یہ بات تو پھر لکھی نہیں جائے گی. چینی کے سارے معاملے کا ذمہ دار ای سی سی اور کیبنٹ ہیں, جنہوں نے ملک میں سرپلس نہ ہوتے ہوئے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, اور اس کے بعد آج تک مؤثر کریکٹیو ایکشن نہیں لے سکے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کے ساتھی تھے جہانگیر خان ترین صاحب, خسرو بختیار صاحب کے کچھ خاندان کی بھی شوگر ملز ہیں, آپ لوگوں کے جو ہیں وہ آف کورس نواز شریف صاحب وغیرہ کی بھی شوگر ملز ہیں, آصف زرداری صاحب وغیرہ کی بھی ہیں. تو حکومت ادھر کدھر سے آ گئی؟ حکومت تو پہلے ابھی سٹارٹ ہی ہوئی تھی نا. ان کو اگر جہانگیر خان ترین صاحب نے کوئی ایڈوائس دی تو جہانگیر خان ترین صاحب پہ نہیں نام جائے گا. اور اینڈ کنسیڈرنگ آل دس, لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جہانگیر خان ترین صاحب کو اتنا ڈیفینڈ کیوں کر رہی ہے؟ ہم نے کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا. مریم اورنگزیب صاحب آئی, ہم نے ان کا نام لیا ہے. دیکھیں, میں بھی آپ کے سامنے بات کی ہے نا, تو آپ کہیں گے یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ شوگر کمیشن نے 2 چیزیں ڈھونڈنی تھیں کہ قیمت کیوں بڑھی اور کون ذمہ دار ہیں. ان دونوں کا جواب جہانگیر ترین نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے اس وقت ممبر تھے, ان کا اثر بھی تھا, لیکن ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا. اب سرکاری عہدہ نہ ہو تو وہ کتنا اثر انداز ہوئے یہ وقت ہی بتائے گا. جو خسرو بختیار صاحب وزیر تھے, وہ کیبنٹ کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب فیصلہ ہوا. اب جہانگیر ترین پر کیس بنانا کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. رائٹ, آپ نے اگر کیس بنانا ہے, آپ نے جو مارکیٹ تھی سپلائی ڈیمانڈ کے ایشو کو تباہ کر دیا. آپ نے ڈیمانڈ ہوتے ہوئے سپلائی کو کم کر دیا, یعنی ایکسپورٹ کر دی, ملک میں سپلائی کم ہو گئی, پرائس بڑھ جاتی ہے. شوگر کی پرائس ملک میں کنٹرول نہیں ہے. اس بات کو بھی, یہ حکومت سپلائی ڈیمانڈ کو مینیج کر کے پرائس کو انڈر کنٹرول رکھتی ہے. رائٹ, اس میں حکومت ناکام ہوئی ہے. اب یہ سارے اپنی ناکامی, اپنی غفلت, اپنی چوری, میں سے چوری کا عنصر بھی کہوں گا کہ جو لوگ کابینہ کی ٹیبل پر تھے وہ مستفید ہو رہے تھے, جو لوگ اس پارٹی میں تھے وہ مستفید ہو رہے تھے. لیکن خرابی جو ہے کہ ذمہ دار کابینہ ہے اور عمران خان ہے. رائٹ, اچھا, مستفید اور کرپشن کی بات پھر ہم آگے لے کر جائیں گے, لیکن یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے جو سربراہ ڈاکٹر رضوان کا تبادلہ, اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ یہ تبادلہ ایک ایسے موقع کے اوپر ہونا جس ٹائم پر جس دن بیسیکلی جہانگیر خان ترین صاحب کی ملاقات ہونی ہے وزیر اعظم صاحب سے, اس کا کوئی کنیکشن نظر آتا ہے آپ کو بس صاحب؟ جی یقیناً کنیکشن ہوگا, یقیناً ہوگا, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب یہی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف کیس غلط ہیں اور کیس واپس لیے جائیں. جن کے ساتھ ایم این ایز ایم پی ہیں وہ بڑا واضح طور پہ کہتے ہیں, جو اس جماعت کے ہیں, حکومتی جماعت کے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیس جھوٹے ہیں, یہ صرف جہانگیر ترین کو دبانے کے لیے کر رہے ہیں. اور میں اس بات سے اتفاق کروں گا تو ٹھیک ہو رہا ہے, جو چور ہے, جس نے چوری کی ہے چینی کی, وہ دوسروں پہ کیس بنوا رہا ہے. سب سے پہلے کیس تو عمران خان پہ اور ای سی سی پہ بننا چاہیے, جنہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی سرپلس نہ ہوتے ہوئے. وہاں سے ساری چینی کا معاملہ پیدا ہوا ہے, اور 500 ارب روپیہ پاکستان کے عوام اپنی جیب سے ادا کر چکے ہیں. رائٹ, اچھا, لیکن عباس صاحب ابھی جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, ان ادر ورڈز اگر جہانگیر خان ترین صاحب کو کوئی لیوریج ملتی ہے تو ٹھیک ہوگا وہ؟ دیکھیے, لیوریج کی بات نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب نے, شوگر کا معاملہ ایک طرف کر دیں, جہانگیر ترین صاحب, آج حکومت جہانگیر ترین کی ہے, آج عمران خان کی حکومت نہیں ہے, نہ وفاق میں نہ صوبے میں. رائٹ, اچھا, اب جب اتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہاں بھی آ گیا, جیسے پی ڈی ایم میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا, وہاں حکومت میں بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا, یہ معاملہ دیر تک چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں حکومت کا اور جہانگیر خان ترین صاحب کا. کیا پنجاب کی حکومت
جہاں بزدار صاحب کو بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, حکومت کے ود ان کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن خان صاحب پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمیں بزدار صاحب کی حکومت تھوڑی سی لرزتے ہوئے یا لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئے جہانگیر خان ترین صاحب کی وجہ سے؟ دیکھیں, جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو کسی کی قربانی تو دینی پڑتی ہے. تو پہلے ہم نے کوشش کی کہ جہانگیر خان ترین کی قربانی دے دیں, وہ قربانی الٹی ہمیں پڑ گئی, اور آج وزیر اعظم صاحب کی اپنی کرسی خطرے میں ہے, بزدار کی کرسی خطرے میں ہے. آپ نمبرز دیکھ لیں, میں تو بڑی اوپن بات کر رہا ہوں کہ جہانگیر خان ترین آج کولیشن پارٹنر بن چکے ہیں. حکومت ان کے بغیر نہیں چل سکتی, حکومت میجورٹی کھو چکی ہے. اس لیے جہانگیر خان ترین قربانی ان کی تو نہیں دے پائے, بزدار صاحب کی قربانی شاید دے دیں, کسی وفاقی وزراء کی شاید دینی پڑ جائے. تو بہرحال قربانیوں سے کام نہیں چلے گا. رائٹ, بس اب اس کے بعد ہم نے کچھ اور امپورٹنٹ باتیں بھی کرنی ہے, کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہ بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عباسی صاحب, آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے معاملات بگڑ چکے ہیں, ادھر حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم وہ جو ایک فیک فساد آپ لوگوں نے بنایا ہوا تھا اچھی اکانومی کا صرف امپورٹ کی بیسس کے اوپر, وہ اب سائڈ پر ہو گیا ہے اور اب ریئل اکانومی جنریٹ ہونے لگی ہے, کیونکہ اکانومی وہ ہوتی ہے جہاں ایکسپورٹ سب سے زیادہ بڑھ رہی ہو. حکومت کہتی ہے ہم ایکسپورٹ بھی بڑھا رہے ہیں, ہم اپنی انڈسٹری کو بھی فروغ دے رہے ہیں, امپورٹ بھی کم کر رہے ہیں, تو ریئل اکانومی تو ہم چلا رہے ہیں اور فکس تو ہم کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے تو جو ہے وہ ساری چیزوں کا کباڑا ہی کیا تھا. جی جی یہی سنا ہے. تو کب پہنچیں گے منزل پہ؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں نا, 3 سال تو گزر چکے, ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. نہیں, میں اوپن سٹیٹمنٹ ہے, آپ مجھے حکومت بتا دے کس چیز میں بہتری ہوئی ہے ملک میں, کسی پیمانے پر بتا دیں. کنسٹرکشن سیکٹر کو ہم نے سپورٹ کیا. بھئی سپورٹ کی بات نہیں ہوتی, کیا کنسٹرکشن سیکٹر میں گروتھ ہوئی؟ آپ اگر ایک منی لانڈرنگ اسکیم دے دیں گے کنسٹرکشن سیکٹر کو تو یقیناً گروتھ آئے گی. آج جو آدمی جس کے پاس بلیک منی نہیں ہے وہ آج گھر افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ سارا بلیک منی کنسٹرکشن سیکٹر میں آ گیا اور اس نے وہاں پر انویسٹمنٹ شروع کر دی. یہ وہ پالیسی ہوتی ہے جو ملک کو تباہ کرتی ہے. آپ نے جب ایک اوپن اینڈڈ ایمنسٹی اسکیم دے دی ہے کنسٹرکشن سیکٹر میں, یہ اگلی حکومتوں کو بڑی مشکلات ہوں گی اس سے. ہم نے کوئی ایسی پالیسی نہیں کی تھی. یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی ہمیں بڑی زمین پتہ نہیں کیا, وہ وزیر صاحب ایک تھے, وہ ان کے دادا وہ تھے فیلڈ مارشل تھے, تو وہ اس قسم فوجی باتیں کرتے تھے کہ سرنگیں لگا دی ہیں. ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے, سرنگیں بھی ادھر ہی ہیں, پتہ نہیں کیا سرنگوں کی بات کرتے. یہ سرنگ ہے. یہ جو آپ نے اوپن اینڈڈ کنسٹرکشن کو ایمنسٹی دی ہے نا, یہ بڑی سیریس بات ہے. یہ اس پہ ایک لمیٹڈ ٹائم فریم ہونا چاہیے تھا. اس سے ریئل اکنامک گروتھ آپ کو نہیں ملے گی, اور اس سے جو حقیقی معنی میں جو لوگ ہاؤسنگ میں اسپیکولیشن شروع ہو گئی, کیونکہ بلیک منی آ گیا. اب جو اصل ہوم اونر ہیں وہ کراؤڈ آؤٹ ہو گئے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ اس کے بڑے سوشل پرابلمز بھی پیدا ہوں گے. بہرحال یہ ان کی سوچ ہے. لیکن اگر آپ لوگوں نے اکانومی کو اتنا اچھا کھڑا کیا ہوتا یا اتنی سٹیبلائز کر دی ہوتی تو اس حکومت کے آتے ہی پہلے سال کے اندر کس طریقے سے گر جاتی؟ یہی تو کمال ہے اس حکومت کا. کیا بنیاد آپ لوگوں نے صحیح نہیں ڈالی؟ ہم نے اکانومی ملک کے مسائل یہاں پر لیے, ان کو یہاں پر چھوڑ کر گئے. اب آپ کا کام تھا یہاں سے شروع کرتے, آپ واپس یہاں پر آ گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں میں یہاں پہ آ جاؤں گا. بھئی آپ کو ملا تو یہاں پر تھا نا. آپ کہتے ہیں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور اس حکومت نہیں. میں تو ہر چیز کا قصور قبول کرنے کو تیار ہوں. آپ تو ٹروتھ کمیشن کی بات بھی کرتے ہیں. میں ٹروتھ کمیشن بھی بنا دیں. میں تو حقائق کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا ملک 31 مئی 2018 پہ کہاں تھا, کیا آج اس سے بہتر ہے؟ یہ مجھے بتا دیں. میں یہ پورے وثوق سے, پورے دعوے سے, فیکٹس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پر میں نے جون 3 2013 کو ملک لیا تھا, 31 مئی 2018 کو اس سے بہت بہتر ہر پیمانے پر چھوڑ کر گیا. آج 3 سال کے بعد کیا عمران خان یہ بات کہہ سکتا ہے؟ رائٹ. اچھا عباس صاحب, اب ذرا کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے 249 کے اندر جو مفتاح اسماعیل صاحب کی کیمپین ہے اس پہ نہ جانے کا فیصلہ کیا, گڈ ڈیسیژن.
ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جہاں تھرڈ ویو بڑے برے طریقے سے پاکستانیوں کو متاثر کر رہی ہے, 100 کے قریب آن ایوریج 107 کے قریب اموات واقع ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, ہمارے ہمسائے کے اندر, اٹ از ریکنگ ہیوک, وہاں حکومت اب لاک ڈاؤن کی بات کر رہی ہے. اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ شہروں کو لاک ڈاؤن کرنا پڑ جائے. آپ کی نظر میں, because you've been a prime minister, you've been at helm of affairs, کیا لاک ڈاؤن طریقہ ہے یا کوئی اور طریقہ؟ کیونکہ ویکسینز بھی لی جا رہی ہیں, اب تو 40 سال سے اوپر کے لوگوں کے ویکسینز کی رجسٹریشن بھی کھول دی ہے. حکومت کی پالیسی ٹھیک جا رہی ہے, صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ حکومت کی پالیسی ہے کیا؟ یہ تیسری ویو ہے. پہلی ویو آئی ہمارے جنرل صاحب نے, یہ سب ریکارڈ کی باتیں ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں کہ غلط بیان کر دوں. پہلی ویو آئی, انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا یہ ایسی فلو ہوتا ہے, تھوڑا سا ہیوی فلو ہوتا ہے, فکر نہیں کریں. دوسری ویو آئی, ان کا کوئی بالکل گھبرائیں نہیں, ہم بڑا سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے اس کو کنٹرول کریں گے, ہمارے بڑی NCOC بنا دی. تیسری ویو آئی, تیسری ویو کا رسپانس ہمارے وزیر اعظم کا کیا ہے کہ فوج آپ کو ماسک پہنائے گی. مجھے حکومت کی پالیسی بتا دیں, پالیسی ہے کیا؟ ایک پالیسی دنیا نے اپنائی ہے, ویکسینیشن. پاکستان واحد ملک ہے جس نے ایک ٹیکہ نہیں خریدا. چین نے مہربانی کر کے ہمیں 20 لاکھ ٹیکے اپنے لوگوں کو نہ دے کر ہمیں دے دیے. یورپ جو کوویکس کا پروگرام ہے, انہوں نے کچھ ٹیکے دے دیے. کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ 50 ارب روپیہ چاہیے, 5 کروڑ ویکسین آرڈر کر دیں, آپ کا مسئلہ ختم ہو دی جائے. ادر ڈے آئی واز ان NCOC, عباس صاحب وہاں اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو خریدنے کو بھی تیار ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امیر ملکوں تک بھی ابھی ویکسین نہیں پہنچ رہی, بیکاز امریکہ نے اپنی روک لی تھی فائزر والی. اب وہاں انڈیا کے اندر مسئلہ ہو گیا, ایسٹرازینیکا ادھر رک جائے گی. تو معاملہ تو عالمی سطح کے اوپر گڑبڑ ہے نا, اس کے اندر ہماری حکومت کا کیا کم از قصور کم کہہ تو دینا کہ ہم کمیٹڈ ہیں 50 یا 100 ملین ویکسین خریدنے کے لیے. یہ پالیسی تو بنا دینا. جب آپ پالیسی بنائیں گے, دوسرے ممالک کیسے لی ہیں؟ امریکہ 3 ملین اے ڈے پہ چلا گیا ویکسینیشن. تو وہاں پروڈیوس کر انڈیا نے 9% پاپولیشن کو ویکسینیٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں, سارے ہی پروڈیوس, آپ ان سے ہی لے لیتے. انڈیا سے ہمارے تعلقات بھی ہم بہتر کر رہے ہیں, ان کو کہہ دیتے, ان سے مانگ لیتے, شاید آپ کو مفت دے دیتے. دنیا کے سارے ممالک 3-4 پروڈیوسرز ہیں, باقی ممالک نے کہاں سے لی ہیں ویکسین؟ ویکسین بازار میں نہیں بک رہا. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے پرائیویٹ سیکٹر کو ویکسین سیل کی اجازت دی ہے. Isn't that a good thing, عباسی صاحب؟ No, it's not a good thing. جب کوئی افورڈ کر سکتا ہے اس کو کیوں انتظار کروایا جائے؟ اس کو انتظار کرنا پڑے گا. یہ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے حکومت کی. جو حکومت یہ کہے کہ مجھے ویکسین نہیں مل رہا, پرائیویٹ سیکٹر خرید کے لا رہی ہے, پھر آپ کو کیوں نہیں ملا؟ اس سے ویکسین آپ خرید کر عوام کو لگاتے. تو یہ پالیسی بنا لیں. میں نے ایک دن حساب لگایا چھوٹا موٹا, جو اس وقت ریٹ ہے ویکسینیشن کا, 23 سال لگیں گے ملک کو ویکسینیٹ کرنے میں. 23 سال جو آج آپ کا ریٹ چل رہا ہے, اس میں جو پاپولیشن ایٹ رسک ہے, 23 سال چاہیے آپ کو. یہ اس حکومت کی پالیسی ہے. کوئی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے کسی بات کی. انفورس کریں ماسک کو اور انفورس کریں ویکسینیشن کو. کرٹیکل ایک پالیسی بنا لیں کہ ہم نے ملین اے ڈے پہ جانا ہے, 500,000 ملین اے ڈے پہ جانا ہے, 1 لاکھ اے ڈے پہ جانا ہے. یہ فیصلہ کر لیں, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. رائٹ. اچھا عباس صاحب, آپ نے ذکر کیا ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کچھ بہتر ہو رہے ہیں. پچھلے 2 ماہ سے سیز فائر وائلیشنز نہیں ہو رہی ہیں. میں خود LOC سے ہو کر آئی, اب کل وہ شو لگے گا بھی. وہاں کے لوگ بھی خوش ہیں LOC کے اس پار. کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات, آپ کے زمانے میں بھی صحیح ہونے کی کوشش ہو رہی تھی, 2014 کی بات ہے, کیا ان تعلقات کو بہتری کی طرف میز اور کرسی کے اوپر بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے؟ اور کیا از دس دا بیٹر سولوشن انسٹیڈ آف واٹ وی ور فیسنگ فار دی پاسٹ؟ ہر سولوشن کرسی پہ ہی ہوتا ہے, لیکن آپ کتنا دیں گے, یہ ساری بات ہے. اگر آپ ہندوستان کی ہر بات مان لیں تو یقیناً آپ کو امن مل جائے گا. یہ کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے, لیکن یہ فیصلے صرف پارلیمان کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر خان صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ معاملات کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر معاملے کو لے کر آتے ہیں, ان کیمرہ یا آن دا ریکارڈ اس کی پروسیڈنگز چلتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہوگا؟ آبجیکٹو موقف ہوگا. ہم نے ہمیشہ آبجیکٹیولی بات کی ہے. یہ میں پھر کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں.
یہ بننا پتہ نہیں ہے نہیں اگر آپ نے ان معاملات کو حل کرنا ہے، انڈیا کے معاملات کو حل کرنا ہے نا، آپ ذرا حقائق اکٹھے کر لیں. کس جماعت نے کیا بات کی، کیا انیشیٹیوز ہوئے، اس کا کیا کیا گیا، وہ بھی عوام کے سامنے آئے. عوام کے سامنے آئے، ہر چیز عوام کے سامنے آئے، مت اس کو چھپائیں. مثلا میرے خیال میں جب سے پاکستان بنا تھا، سب سے بہتر موقع جو تھا آپ کے پاس، وہ جب واجپئی صاحب لاہور آئے تھے 1998 میں. وہ میرا خیال ہے پاکستان ہندوستان کے مسائل کا وہ حل جو پاکستان کی ضروریات کے سب سے قریب ہو، وہ آپ کو اس وقت مل سکتا تھا. آج اگر کوئی حل بھی آپ کو ملے گا، کم تر ملے گا. بہرحال یہ زندگی اور کے فیصلے ہوتے ہیں، بر وقت ہم فیصلہ نہیں کر پائے، ہم اس معاملے کو سمجھ نہیں سکے. اس کے بعد مشرف صاحب کو بھی موقع ملا، وہ اس سے کمتر حل ہوتا جو 98 میں نواز شریف صاحب کو ملتا، لیکن وہ بھی ایک حل تھا، وہ بھی نہیں ہو پایا. ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ 94 میں جب بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، 94 یا 95 میں، مجھے سال یاد نہیں ہے، سر کریک اور سیاچین پر معاہدہ ہو گیا تھا، رائٹ. اور ہمارے سیکرٹری ڈیفینس انڈیا پہنچ گئے تھے معاہدہ سائن کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں ہو پایا تھا. اس کے بعد وجہ کیا بنتی رہی ہے باز صاحب؟ ایوری ٹائم تھنگز بریک، اور ہمیشہ سے کوئی معاہدے کے بالکل قریب آ کے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. کیا وجہ؟ دیکھیں یہ وجہ آپ پبلکلی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، نہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ مختلف طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے. جو ملک بھی اتفاق کے ساتھ معاملے کو نیگوشیٹ نہیں کرتا، اس کو ڈیل نہیں کرتا، جہاں سویلین، ملٹری، انٹیلیجنس، میڈیا سب یکسو ہوں ایک مسئلے پر، اکٹھے مل کر ایک دوسرے پر اعتماد کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، پھر مسئلہ حل ہوتا ہے. رائٹ. شاہد خان باز صاحب، بہت ساری اور چیزیں بھی ڈسکس کرنے کو ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. ناظرین، اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ ریجنل اینڈ انٹرنل پیس دونوں برقرار رہیں. دونوں ہی پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.